बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शरीफ ख़ानदान की फैक्ट्रियाँ छीन ली तो एक रात मॉडल टाउन वाले घर पर फैक्ट्री यूनियन ने हमला कर दिया। कारोबारी शरीफ ख़ानदान के मर्दों ने असलहा, डंडे और जो भी सामान हाथ में आया पकड़ लिया और फिर दोनों तरफ से ज़बरदस्त लड़ाई हुई। मियां नवाज शरीफ की कहानी की तीसरी एपिसोड में आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मियां शरीफ कौन थे और उनके वालिद की कहानी क्या थी। इन्होंने कैसे शरीफ ख़ानदान को पाकिस्तान के 22 अमीर तरीन ख़ानदानों में शामिल कर दिया। 90 रेलवे रोड से शरीफ ख़ानदान कैसे मॉडल टाउन के एच ब्लॉक में शिफ्ट हुआ और वो सबूत क्या हैं जो बताते हैं कि 70 की दिहाई में शरीफ ख़ानदान की माली हैसियत असल में क्या थी। मियां मोहम्मद शरीफ के वो कौन से इक़दामात थे जिन्होंने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को नाराज़ कर दिया। जब भुट्टो के वज़ीर ख़जाना डॉक्टर मुबशर हसन ने नाराज़ होकर मियां मोहम्मद शरीफ को भारी कीमत चुकाने की धमकी दे दी। भुट्टो ने कैसे रात के अंधेरे में इत्तफ़ाक़ फाउंड्री पर कब्ज़ा कर लिया और सबसे बढ़कर क्या मियां मोहम्मद शरीफ ने इत्तफ़ाक़ फाउंड्री के सरकारी डायरेक्टर को कहा था, शाह जी मैं बचपन से या अली मदद के अल्फाज सुनते आ रहा हूँ, आज मैंने सच्चे दिल से या अली मदद पुकारा है, आपको अली का वास्ता मेरी मदद फरमाएँ। 50 की दिहाई में फाउंड्री मियां साहब के वालिद साहब ने बनाई। वो बहुत मेहनत कश आदमी थे। जब मियां साहब ने कहा था कि हम रूखी सूखी खाएंगे, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, मुझे क्यों निकाला, कोई गुनाह नहीं है, सब साफ़ है, नीयत साफ़ है, कोई तो मुझे बताए कि मुझे क्यों निकाला, मुझे समझाए। नवाज शरीफ की कहानी की पहली और दूसरी एपिसोड में हमने देखा कि कैसे शरीफ ख़ानदान अमृतसर से हिजरत करके पाकिस्तान आया। फिर क़याम पाकिस्तान के बाद 50 और 60 की दिहाई में शरीफ ख़ानदान ने हैरान कुन तौर पर बहुत तेज़ी से तरक्की की और पाकिस्तान के 22 अमीर तरीन ख़ानदानों में शामिल हो गया। ये एपिसोड आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। ये 1960 की दिहाई के आखिरी सालों की बात है जब मियां मोहम्मद शरीफ ने लाहौर के पोश इलाके मॉडल टाउन के एच ब्लॉक में 7 घर बनाए। इन घरों के मेन गेट अलग अलग थे मगर अंदर से एक बड़ी लाइन के ज़रिए ये तमाम घर आपस में जुड़े हुए थे। इस तरह 7 भाइयों को अपनी ज़िंदगी आज़ादी से जीने का मौका मिला और जॉइंट फैमिली का सुख भी। इस घर में मियां मोहम्मद शरीफ ने एक अनोखा निज़ाम बनाया था। यहाँ एक बहुत ही बड़ा बावर्ची खाना था जहाँ रोज़ाना देगों में खाना बनता था और रात का खाना सारा शरीफ ख़ानदान एक साथ बैठकर खाता। आमतौर पर फर्शी नशिस्त होती थी जो मियां मोहम्मद शरीफ के डाइनिंग रूम में सजती थी। यहाँ ख़ानदानी मसाइल पर बात होती, रोज़मर्रा की चीज़ें डिस्कस होती और अक्सर तमाम मसाइल का हल बहुत अच्छे तरीके से निकाल लिया जाता। क्या वाकई शरीफ ख़ानदान पाकिस्तान के 22 अमीर तरीन ख़ानदानों में शामिल हो चुका था? इसके लिए एक अहम हवाला देता हूँ। पाकिस्तान के 22 अमीर तरीन ख़ानदान जिन्होंने पाकिस्तान के बेशतर दौलत पर कब्ज़ा जमा रखा है, ये जुमला दरअसल 60 और 70 की दिहाई के एक नामवर सहाफ़ी AR शिगली ने अपनी किताब 22 ख़ानदान के लिए इस्तेमाल किया था। इसी किताब के बाद ये बात मशहूर हुई कि 22 ख़ानदान इस मुल्क को चलाते हैं। इस किताब में शरीफ ख़ानदान के कारोबार का जिक्र कुछ इन अल्फाज में है। ये भाईचारे की कंपनी लोहे और फौलाद का सामान तैयार करती है। इसका सरमाया 13 लाख रुपए है। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी के हिसाबात में कुछ कमियां हैं। कई सौदे नकद हुए जिनकी रसीदें नहीं दी गईं। स्टोर और स्टॉक का पूरा हिसाब भी नहीं रखा गया। डायरेक्टर जिसको चाहते हैं कम कीमत पर माल बेच देते हैं। यही हाल उधार का है, जिसको चाहा माल दे दिया और जिससे चाहा नकद वसूल कर लिया। इसी किताब में इत्तफ़ाक़ फाउंड्री का नाम इन 32 सनती इदारों में लिखा गया है जिनको भुट्टो के इस्लामी सोशल्स के नाम पर सरकारी तहवील में लिया गया था। इस फैसले से पाकिस्तानी बिजनेसमैनों का नुकसान हुआ और पाकिस्तान के कारोबारी हलके मायूसी में डूब गए। शरीफ ख़ानदान के इस अरूज में अगर इन 7 भाइयों को कोई रास्ता दिखा रहा था तो वो ख़ुद मियां मोहम्मद शरीफ थे। ये मियां मोहम्मद शरीफ ही थे जिन्होंने अपने भाइयों को मशवरा दिया कि अगर वो लोहे की भट्टी में काम करते हैं तो इन्हें ये भट्टी ख़ुद ख़रीद लेनी चाहिए। लाहौर के बिज़नेस मार्केट जिस पर क़याम पाकिस्तान से पहले हिंदुओं का कब्ज़ा था,
وہاں پر ایک مسلمان خاندان نے نہ صرف اپنا کاروبار جمایا بلکہ امیر ترین خاندانوں میں شامل ہو گیا۔ تو اس کا سب سے زیادہ کریڈٹ میاں محمد شریف کی ذہانت اور کاروباری سمجھ بوجھ کو جاتا ہے۔ شریف خاندان پاکستان کے امیر ترین خاندانوں میں شامل ہو رہا تھا، مگر اب وقت بدلنے والا تھا اور یہ خاندان ایک بار پھر سڑک پر آنے والا تھا۔ میاں محمد شریف نے کیسے امتحان کی اس گھڑی میں اپنے خاندان کو سنبھالے رکھا، یہ جاننے سے پہلے میاں محمد شریف کا تعارف جاننا بہت ضروری ہے۔ دوستو، میاں محمد بخش کے چوتھے بیٹے میاں محمد شریف 1920 میں جاتی امراء میں پیدا ہوئے۔ کھیتی باڑی کرنے والا ایک محنت کش خاندان تھا۔ بڑے بھائی محنت مزدوری کے لیے لاہور گئے تھے اور سب کا یہی فیصلہ تھا کہ میاں محمد شریف کو پڑھا لکھا کر بڑا انسان بنایا جائے۔ اس کے لیے گاؤں سے تقریباً 4 کلومیٹر دور ایک سکول میں ان کا داخلہ کروا دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے میٹرک وہیں سے کیا تھا، لیکن زیادہ مستند بات یہ لگتی ہے کہ وہ پرائمری پاس کرنے کے بعد اپنے بھائیوں کے پاس لاہور آ گئے اور میٹرک مسلم ہائی سکول رام گلی سے کیا، جس کے بعد انہیں اسلامی کالج ریلوے روڈ میں داخلہ کروا دیا گیا، جہاں سے انہوں نے FA کیا۔ ان کی عمر 19 سال تھی۔ وہ شاید آگے اور پڑھتے، مگر انہیں محسوس ہوا کہ وہ بزنس میں آگے جا سکتے ہیں۔ لاہور میں ہر بزنس پر ہندو چھائے ہوئے تھے اور مسلمان صرف ان کے پاس مزدوری کرتے تھے۔ ایسے میں یہ ایک بڑا چیلنج تھا۔ پھر انہوں نے کیسے اپنی بھٹی بنائی اور کاروبار کو اتنا وسیع کیا کہ وہ پاکستان کے امیر ترین خاندانوں میں شامل ہو گئے۔ یہ ہم پچھلے اقساط میں بتا چکے ہیں، جو آپ آئی بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ مگر اب صورتحال یہ تھی کہ اتفاق فاؤنڈری سے اتفاق گروپ بننے والا یہ کاروبار تباہ ہونے والا تھا۔ فیکٹریاں ہاتھ سے جانے والی تھیں، مگر اس کی کہانی بہت ہی دلچسپ ہے۔ تاریخ میں ہمیں 2 ایسے واقعات ملتے ہیں جن کی وجہ سے شریف خاندان پر یہ برا وقت آیا۔ یہ صرف ایک کاروباری خاندان تھا اور ان کی فیکٹریوں میں کوئی ٹریڈ یونین بھی نہیں تھی، کیونکہ یہ لوگ اپنے ورکروں کو وقت پر تنخواہ اور اوور ٹائم دیتے تھے اور کسی قسم کی سیاست پسند نہیں کرتے تھے۔ دوسری طرف ذوالفقار علی بھٹو اپنی الگ سیاسی جماعت کا اعلان کر چکے تھے۔ پیپلز پارٹی قائم ہوئی تو ان کے کارکن ہر کارخانے اور فیکٹری میں جا کر محنت کشوں سے خطاب کرتے اور سیاسی مدد مانگتے تھے۔ یہ اسی دور کی بات ہے کہ ایک روز ڈاکٹر مبشر حسن، جو بعد میں بھٹو حکومت کے وزیر خزانہ بنے، میاں شریف کے دفتر آئے اور اتفاق فاؤنڈری کے کارکنوں سے خطاب کرنے کی اجازت مانگی، لیکن میاں صاحب نے ڈاکٹر مبشر حسن کو فیکٹری کے اندر خطاب کرنے کی اجازت دینے سے صاف انکار کر دیا۔ ڈاکٹر مبشر حسن کو یہ انکار بہت برا لگا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دفتر سے جاتے ہوئے دھمکی دی کہ اتفاق فاؤنڈری کو اس انکار کی بہت بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ اس واقعے کے بعد میاں محمد شریف نے ایک اور ایسا قدم اٹھایا جس نے ذوالفقار علی بھٹو کو مزید ناراض کر دیا۔ 1970 کے الیکشن ہوئے۔ علامہ اقبال کے بیٹے ڈاکٹر جاوید اقبال لاہور کے ایک حلقے سے ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف الیکشن میں کھڑے ہو گئے۔ اس الیکشن میں ڈاکٹر جاوید اقبال کی ساری فنڈنگ شریف خاندان کی طرف سے کی گئی تھی۔ الیکشن مہم کے سارے پیسے، ووٹروں کے لیے ٹرانسپورٹ اور کھانا، یہ سب میاں محمد شریف نے سنبھالا تھا۔ شاید یہی باتیں ذوالفقار علی بھٹو کے ذہن میں رہ گئیں۔ وجہ جو بھی ہو، لیکن اتفاق گروپ کو سرکاری تحویل میں لینے کا طریقہ بہت ہی سخت تھا۔ صحافی مظفر بخاری اپنے ایک کالم میں لکھتے ہیں، فاؤنڈری پر قبضہ کا قصہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ ایک شام جب فاؤنڈری کے تمام ملازم گھر جا چکے تھے، پولیس اور افسروں کے بھاری نفری نے اچانک حملہ کر کے فاؤنڈری پر قبضہ کر لیا۔ یہ لوگ فاؤنڈری میں یوں گھسے جیسے بعد میں پرائم منسٹر ہاؤس میں بھٹو صاحب اور کئی سال بعد میاں نواز شریف کو قابو کرنے کے لیے فوجی داخل ہوئے تھے۔ ایوب خان اور یحییٰ خان کے دور حکومت میں کئی لوگوں نے بہت مال بنایا تھا اور بڑے بڑے کاروبار شروع کر رکھے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے پہلے سوشل مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنے۔ انہوں نے حکومت میں آتے ہی اسلامی سوشلز کا نعرہ لگایا۔ یہ کیا نظام تھا، اس کی سمجھ آج تک کسی کو نہیں آ سکے، مگر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے ملک کی معیشت کو بالکل ہی تباہ کر کے رکھ دیا۔ وہ معیشت جو ملکی بزنس مینوں کی محنت سے آگے بڑھ رہی تھی، وہ رک گئی۔
میاں محمد شریف بھی انہی محنت کرنے والے لوگوں میں سے ایک تھے۔ 60 کی دہائی میں جب خام لوہے کی کانیں دریافت ہوئیں تو مشورے دیے گئے کہ یہ لوہا پاکستانی صنعت کاروں کو دیا جائے تاکہ ملک کی معیشت بہتر ہو سکے، مگر اس کے برعکس اس دور کے فیصلوں کی وجہ سے باہر سے کاریں اور الیکٹرانکس منگوانے کی اجازت دی گئی، جس سے ملک کی صنعت کو دھچکا لگا۔ رہی صحیح کسر بھٹو کی نیشنلائز کی پالیسیوں نے پوری کر دی، جس سے ملک کے بڑے صنعت کار پس کر رہ گئے۔ اگر یہ صنعت کار اسی طرح کام کرتے رہتے تو آج ملک کی معیشت کی صورتحال مختلف ہوتی۔ دوستو، شریف خاندان ایک بار پھر وہیں پہنچ چکا تھا جہاں سے انہوں نے آغاز کیا تھا۔ یہ مشکل وقت ان پر بہت بھاری تھا۔ اتفاق فاؤنڈری کا ڈائریکٹر ایک سرکاری افسر شفقت علی شاہ کو بنایا گیا تھا۔ شریف خاندان کو ایسے فنڈز دے دیے گئے جو 15 سال بعد کیش ہونے تھے اور انہیں کاروبار سے الگ کر دیا گیا۔ 1972 میں فیکٹریاں سرکاری تحویل میں جانے کے بعد اب میاں شریف کیا کریں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال تھا۔ جو لوگ میاں محمد شریف کو جانتے تھے وہ سب کہتے تھے کہ میاں صاحب ایک پیدائشی کاروباری انسان تھے، ان کے ہاتھ میں ہنر تھا اور وہ محنت کرنا جانتے تھے۔ میاں صاحب پریشان ضرور ہوئے لیکن مایوس نہیں ہوئے، کیونکہ ٹھیک اگلے روز جب سب کا خیال تھا کہ اب کام بند ہے تو گھر پر آرام ہوگا، ناشتے کی میز پر میاں محمد شریف نے اپنے بیٹے شہباز شریف کو عام کپڑوں میں دیکھا تو کہا، تیار ہو جاؤ، کام پر جانا ہے۔ شہباز شریف نے حیرانگی سے پوچھا، بابا کون سا کام؟ ہمارے پاس تو اب کچھ نہیں رہا۔ میاں صاحب نے جواب دیا، دفتر تو موجود ہے، چلو چلیں اور نئے کاروبار کا آغاز کریں۔ اور پھر میاں شریف اور شہباز شریف اردو بازار لاہور پہنچے، جہاں ان کا بھائی کا برف کا کارخانہ تھا۔ انہوں نے اسی بلڈنگ میں نئے کاروبار نواز شہباز لمیٹڈ کی بنیاد رکھی۔ ایک طرف میاں محمد شریف نے خاندان کی ہمت بڑھا رہے تھے، لیکن کچھ چیزیں ابھی ان کے کنٹرول میں نہیں تھیں۔ کچھ ضروری سامان اور کاغذات اتفاق فاؤنڈری کے لاکرز میں پڑے تھے، جن کے بغیر نیا کام شروع کرنا مشکل تھا۔ اس کے لیے ایک روز میاں محمد شریف اتفاق فاؤنڈری کے سرکاری ڈائریکٹر شفقت علی شاہ کے گھر پہنچے۔ مظفر بخاری اپنے کالم میں لکھتے ہیں، ایک رات 11 بجے کے قریب جب شاہ صاحب سونے کی تیاری کر رہے تھے، دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ میاں محمد شریف تھے جو اپنی گاڑی پر نہیں بلکہ رکشے پر آئے تھے۔ میاں صاحب کو دیکھتے ہی وہ پہچان گئے اور دونوں ڈرائنگ روم میں جا بیٹھے۔ شاہ صاحب نے پوچھا، کیسے آنا ہوا میاں صاحب؟ میاں صاحب نے کہا کہ شاہ صاحب ایک درخواست لے کر آیا ہوں، آپ آل نبی ہیں، اولاد علی ہیں، مجھ پر ایک مہربانی کر دیں۔ حکومت نے میری فاؤنڈری لے لی ہے، یہ حکومت کا اختیار ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر فاؤنڈری کے اندر 2-3 سیف ہیں جن میں میری رجسٹری، ضروری کاغذات، چیک بکس اور زیورات ہیں۔ یہ میری ذاتی چیزیں ہیں جن کا فاؤنڈری سے کوئی تعلق نہیں، آپ مہربانی کر کے یہ چیزیں میرے حوالے کر دیں۔ شاہ صاحب نے کہا، میاں صاحب حکومت کا حکم ہے کہ ایک سوئی بھی باہر نہ جائے، اگر میں یہ چیزیں آپ کو دوں تو یہ بددیانتی ہوگی۔ میاں صاحب نے کہا، شاہ جی میں بچپن سے یا علی مدد کے الفاظ سنتے آیا ہوں، آج میں نے سچے دل سے یا علی مدد پکارا ہے، آپ کو علی کا واسطہ میری مدد فرمائیے۔ یہ بددیانتی نہیں ہے، حکومت یہ چیزیں نہیں لے سکتی، یہ میری ذاتی ملکیت ہے۔ یہ کہتے ہوئے میاں صاحب کی آواز بھر آئی، ان کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے تھے۔ میاں محمد شریف کی یہ کوشش کامیاب رہی اور انہیں ان کا ذاتی سامان واپس مل گیا۔ میاں محمد شریف سے ان کا کاروبار چھیننے کے بعد اگلا قدم یہ اٹھایا گیا کہ فیکٹری میں یونین بنا دی گئی، اور پھر اس یونین نے سرکاری حمایت کے ساتھ شریف خاندان کے ماڈل ٹاؤن والے گھر پر حملے کا اعلان کر دیا۔ وہ اس خاندان کو ملک سے ہی نکالنا چاہتے تھے، مگر شریف خاندان نے ڈٹ جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ منظر بالکل کسی فلم جیسا تھا، جیسے شریف خاندان کے تمام مرد گھر کے اندر مورچہ لگا کر بیٹھ گئے۔ جن کے پاس لائسنس والا اسلحہ تھا انہوں نے اسلحہ سنبھال لیا، کچھ مرد چھت پر اور کچھ مین گیٹ پر پہرا دینے لگے۔ یونین کے لوگوں نے طے شدہ وقت پر حملہ کیا، پہلے گالم گلوچ ہوئی اور پھر جب ڈنڈے چلنے لگے تو کئی لوگ زخمی ہو گئے۔ اس دوران کسی نے ہوا میں فائرنگ کر دی جس سے حملہ آوروں کا زور ٹوٹ گیا۔ اتنی دیر میں پولیس بھی پہنچ گئی اور یوں یہ حملہ ناکام ہو گیا۔ میاں نواز شریف کی کہانی کی چوتھی ایپیسوڈ میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے
کہ میاں محمد شریف نے کیسے صرف 1.5 سال میں اپنے خاندان کو اس مشکل وقت سے بالکل ہی باہر نکال دیا، اپنی قسمت دوبارہ کیسے بنائی اور پاکستان سے باہر دبئی میں فیکٹری کیسے لگائی۔ کیا شریف خاندان نے 70 کی دہائی میں پیسہ ملک سے باہر بھیجا تھا یا صرف یہ افواہ تھی؟ پھر پاکستان میں ایسا کیا ہوا کہ شریف خاندان کو ان کی اپنی فیکٹریاں واپس مل گئیں؟ کیا فیکٹریوں کی واپسی میں جنرل ضیاء الحق نے ان کی کوئی مدد کی تھی؟ اور 1991 میں شریف خاندان کی بٹوارے کی کہانی کیا تھی، جب نواز شریف پر یہ الزام لگایا گیا کہ وہ پہلی بار وزیر اعلیٰ بننے کے بعد ان کے کاروبار میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے؟ کیا محمد شریف نے اپنے بھائیوں کو کاروبار سے نکال دیا تھا؟ کیا نواز شریف نے حصہ مانگنے والے اپنے کزن کو گرفتار کروایا تھا؟ اور کیا ان کے کزن میاں خالد سراج نے اس وقت کے وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کو خط لکھ کر مدد مانگی تھی؟ اگر آپ کو نواز شریف کی کہانی کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ یہاں کلک کر کے ہماری اگلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ اس طرح معلوماتی اور تاریخی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔